अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, पाक फ़ौज को सलाम, शोहदा को सलाम और कौम को सलाम। कौम आज यौम तशक्कर मना रही है। ये शुक्र का दिन है, फ़तह का दिन है और कुर्बानी की कदर का दिन है। नाज़रीन, 6 मई 2025 की सुबह पाक भारत सरहदों के ऊपर एक कशीदगी जो है वो नाज़क मरले में दाखिल हुई। फ़िज़ा में कशीदगी थी, ज़मीन पर बेचैनी और कौम की नज़रें अपने मुआवज़ों की तरफ थीं। 7 और 8 मई को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ज़बरदस्त अमल, पेशावराना महारत और हिकमत अमली से दुश्मन को जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि दुनिया को ये पैगाम भेजा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन जब हमारी सलामती को छेड़ा जाएगा तो हम अपनी हिफाजत करना खूब जानते हैं। 9 मई को दुश्मन की जानिब से की गई बुज़दिलाना कार्रवाइयों को मुकम्मल तरीके से नाकाम बना दिया गया। 10 मई को पाकिस्तान ने फतह वकार असूलों के साथ सरहदी बरतरी हासिल की और अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान अल मरसूस के तहत भारत को घुस के मारा और फतह हासिल की। ये कोई आम जंगी झड़प न थी, ये अज़्म इस्तक़लाल, हिकमत और तदब्बर, अवाम और फौज की कामयाबी थी। नाज़रीन, इसी कामयाबी पर आज हम बहसीयत कौम यौम तशक्कर मना रहे हैं, न सिर्फ इसलिए कि हमने दुश्मन को पीछे धकेला, बल्कि इसलिए भी कि हमने शोहदा की कुर्बानियों, कौम की दुआओं और अफवाज के जज्बे को खराज तहसीन पेश करना है। आज 16 मई को हम यौम तशक्कर मना रहे हैं। ये दिन सिर्फ जीत का ऐलान नहीं, बल्कि ये उन शोहदा को सलाम है कि जिन्होंने खून दिया, ये उन माओं को सलाम है कि जिन्होंने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए, और ये इस कौम को सलाम है जो आजमाइश में सीसा पिलाई हुई दीवार के तौर पे सामने आई और अपने दुश्मन को करार वाक़ई ही सज़ा भी दी और कामयाबी और बरतरी भी हासिल की। नाज़रीन, इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं। रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब, कैसे देखते हैं अफवाज पाकिस्तान ने बहुत जुर्रत से और पेशावराना महारत से अपने दुश्मन को शिकस्त फाश दी और दुनिया के अंदर एक मकाम हासिल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अलवी साहब। जिस तरह आपने कहा है इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ौज ने जिस जुर्रत, दलेरी, सब्र, पेशन, जो भी यहाँ पे जितनी भी बातें की जाएं, जितने भी जो क्रेडिबिलिटी के वर्ड्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। फ़ौज ने शानदार जो अपने मुल्क का दिफा किया और अपने दिफा करने का हक़ जो अदा किया, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऐड करना चाहता हूँ। अगर आज यौम तशक्कर है मजमूई तौर पर तो मुझे ये कहना चाहिए, बल्कि मैं ये अपील करूँगा कि जो 17 मई है उसको फ़ज़ाइया का यौम तशक्कर मनाया जाए। जिस तरह हम 6 सितंबर की जंग जो है ना वो मनाते हैं 65 की, और 7 को हम फ़ज़ाइया का डे मनाते हैं। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि मोर देन 90% इसमें जो रोल प्ले किया वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने किया और बड़ा शानदार किया है। मैं उन पायलट्स को, उनकी माओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने वतन के लिए जिस तरह झपट कर पलटना, पलट कर झपटना, और जिस तरह उन्होंने वतन का जो डेटरेंस है उसको डिफ़ाइन किया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसलिए फ़ज़ाइया का डे भी मनाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है नियाज़ी साहब कि अफवाज पाकिस्तान, कौम, इदारे, मीडिया, कोई भी पीछे नहीं रहा, हर किसी ने अपना हिस्सा डाला। और आप मीडिया का किरदार को कैसे देखते हैं कि जिसने कड़े वक्त में अपने मुल्क का साथ दिया, अपने मुल्क की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की? देखें, मैं अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आप डिफ़ाइन करें कि नेशन क्या है, तो नेशन की जो डेफिनेशन है वो सब इन जो पिलर्स हैं रियासत के, उन सब ने मिलकर जिस जुर्रत, बहादुरी का, जिस दलेरी का उन्होंने मुकाबला किया और काउंटर नैरेटिव को बिल्ड किया। मैं सिर्फ थोड़ा सा, मुझे इस पे एतराज़ भी है कि जिस तरह डिफेंसिव नैरेटिव बिल्ड किया गया ज़बरदस्त था, मगर पॉलिटिकल नैरेटिव जो था वो हमारा थोड़ा सा कमज़ोर था।
بہرحال اور میڈیا نے جو ہے وہ جس طرح انڈین جھوٹے فراڈیے میڈیا کو کاؤنٹر کیا، زبردست ان کا لاجواب ان کی سروس ہے، لاجواب ان کی کارکردگی، ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا نیز صاحب، اس وقت جو ملک کے اندر مثالی ہم آہنگی قائم ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے کون کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہم ہمیشہ اسی طرح ایک پیج پہ رہیں اور اپنے دشمن کو للکاریں، اپنے دشمن کو شکست دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف بھی آگے بڑھیں؟ دیکھیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو پولیٹیکل ڈیسٹیبلٹی ہے اس کو آن بورڈ کریں، سیاسی استحکام کو واپس لائیں اور سب لوگوں کو بلائیں، بٹھائیں اور وطن، ریاست، قوم، ملت، اس کے انٹرسٹ کو جو ہے نا وہ فوقیت دیں۔ جی اگر آپ اسی طرح کی سچویشن کریٹ رکھیں گے، اگر پولیٹیکل ٹرمائل اسی طرح رہے گا تو یقین جانیں پھر میں یہ بالکل بات کہنا چاہتا ہوں۔ نیز صاحب ہمارے ساتھ اعجاز الحق صاحب موجود ہے۔ اعجاز الحق صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اعجاز الحق صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آج قوم یوم تشکر منا رہی ہے، ایک عظیم کامیابی سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اس مارکے کے دوران ہم ایک پیج پہ رہے، ہمارے ادارے، افواج پاکستان، قوم، میڈیا، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کامیابی جو ہے ہمارا مقدر بنی ہے اور آگے ہمیں اس جو برتری حاصل رہی ہے اس کو کیسے قائم رکھ سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ پوری قوم نے یکجا ہو کے تو اپنی افواج پاکستان کو، ایئر فورس کو، نیوی کو، فوج کو، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی کرم ہوا ہے کہ اس کا جو ایمان تقویٰ شہادت فی سبیل اللہ اور جو جذبہ ہے مسلمان کے اندر، وہ جذبہ تو کسی اور کے اندر نہیں ہے، لیکن اس دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری غائبانہ مدد کی ہے، ہمارے دوست چین جیسے دوست ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، دو ٹوک انہوں نے ہندوستان کو یہ بتایا کہ ہم پاکستان کی آزادی اور خود مختاری پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ان چیزوں سے بہت فرق پڑا ہے نا، اس سے گھبراہٹ ہوئی ہے ہندوستان کے اندر۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کے دوست جو ہیں روایتی، وہ ماضی کی طرح روایتی بس ان کا سپورٹ کریں گے اور صحیح طریقے سے نہیں کریں، لیکن اس دفعہ آؤٹ آف دا وے جا کے، جو کہ توقع بھی نہیں تھی ہماری کہ اتنا جائیں گے، اور پھر انہوں نے اپنے جو جے ایف تھنڈر ہمارے ساتھ مل کے بنائے ہیں، انہوں نے کمال کر دکھایا ہے۔ ان کے جو پی ایل 15 میزائل ہیں، ہر چیز میں یعنی کہ دکھایا، لیکن مہارت تو وہ ہوتی ہے کہ جو آپ دیکھیں نا، رفیل میں بیٹھ کر رفیل گرانا اور جے ایف تھنڈر میں بیٹھ کر رفیل کو گرانا بہت بڑی بات ہے۔ ساری دنیا میں آج پاکستان کا نام ہو گیا ہے۔ قوم کو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے، اور ابھی حالات اتنے بہتر نہیں ہوئے کہ جشن منانے شروع کر دیں، کچھ شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہماری، اور آئندہ بھی وہ اس طرح ہماری عزت رکھی ہے۔ اچھا اعجاز الحق صاحب، اس دوران ہم نے سفارتی اور فوجی برتری تو قائم کی، لیکن اس کو باہر رکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ابھی ہمیں شکرانے کے نفل ادا کرنا چاہیے، تو ہمیں اپنی اس برتری کو قائم رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ بس یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو آج بھی انکساری پسند ہے، اور اس کا شکر ادا کریں اور تیاری رکھیں۔ جو ہے نا قومیں جس طرح کے بدر میں ہوا تھا کہ آپ مال غنیمت کے پیچھے چلے گئے اور پھر پیچھے سے حملہ ہو گیا اور بہت سے لوگ صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو تیاری رکھنی چاہیے تھی اس تیاری سے ہٹ گئے تھے۔ ہم بھی اس تیاری سے ہٹ کے یہ نہ ہو کہ جشن مناتے رہ جائیں اور وہ تیاری کرتے رہ جائیں۔ اور خاص طور پر اب 2-3 ایشوز جو ہے نا اس پہ بہت توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اور موقع دیا ہے کہ لائم لائٹ میں آ گیا۔ اس کو ابھی ہمیں چاہیے کہ پوری اپنی سفارتی جتنا ہمارے زور ہے پورا لگائیں، اس کو ایک دفعہ پھر سے اٹھائیں۔ اور جب امریکہ کے صدر نے ٹرمپ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ ایک ایسا متنازع ایشو ہے جس کو حل ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں اب اس کو حل ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا اجازت ہی کردار ہو سکتا ہے۔ جی اچھا اجازت الحق صاحب، ابھی جو ہمیں اس وقت قومی ہم آہنگی ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر، تو اس کو باہر رکھنے کے لیے بھی ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک قوم بن کے تمام مشکلات کا مقابلہ کر سکیں؟ چھوٹے چھوٹے اختلافات ختم کرنے چاہیے، جو چیزیں ہو گئی ماضی میں اس پہ ریگریٹ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور آگے چلنے کے لیے سوچنا چاہیے۔
ایک دوسرے کو مطلب معافی تلافی کر کے اچھا ماحول کریٹ کر کے پاکستان کے لیے سب کو ایک پیج پہ کھڑا ہونا چاہیے جی ہر اطراف سے، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ عسکری ہوں، چاہے وہ جج ہوں، سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی بہتری کس چیز میں. صحیح. اچھا پھر آگے چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی جی ٹھیک ہے. اچھا اجاز الحق صاحب، ہم سفارتی طور پر اس وقت بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں، کافی ملکوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، تو سفارتی طور پہ مزید اپنے تعلقات اقوام عالم سے بہتر کرنے کے لیے بھی کیا اقدامات کرنے چاہیے ہمیں؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ نا تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. ہم ریئیکٹ کرتے ہیں چیزوں پہ، ہم پرو ایکٹیو نہیں ہوتے. جیسے کوئی ابھی آرٹیکل 370 آ گیا، 35A آ گیا، تو ہم نے کہا جا اب اس کا ہم توڑ نکالیں. صحیح. ہندوستان نے جب وہاں کیمیکل وہ پیلٹس استعمال کیے، لوگ اندھے ہونے شروع ہو گئے، پھر ہم نے ڈیلیگیشن بھیجنے شروع کر دیے. صحیح. تو ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو پری ایمپٹ کرنا چاہیے، انہیں موقع نہیں دینا چاہیے صحیح. وہ اس قسم کی حرکتیں کریں. اس وقت اگر ہم کھڑے ہو جاتے دنیا کے آگے، جب انہوں نے یہ کشمیر کو سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کی تھی دوسری مرتبہ 1947 کے بعد 48 کے بعد، تو اس وقت ہمیں چاہیے تھا کہ وہ اتنی زور سے آواز اٹھاتے جتنی آپ اٹھائی ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا نذیر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت قوم کے اندر جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا سیاسی اقدامات ایسے کرنے چاہیے تاکہ ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں اور مشکلات کا مقابلہ کرتے رہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. صحیح. تمام جماعتوں کو آئین اور قانون کے مطابق ان کو حصہ لینے دیا جائے، اور وہ جو رجیم بنے گی یہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کی بیک پہ رہنا چاہیے. جی. اور یہ جو ابھی قوم ایک پیج پہ آ گئی یا ایک قوم بن گئی ہے، جی تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل جو ٹرمائل ہے نا، اس کو ختم کرنا ہوگا. صحیح. دوسرا بھی آپ اجاز الحق صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ سفارتی سطح پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو میری یہ گزارش کہ جن ملکوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، چائنا، ترکی، ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑا رہنا بھی چاہیے. صحیح. باقی جن ملکوں نے ہمارا ساتھ نہ، بلکہ ہماری جو فارن پالیسی ہے بالکل امپارشل ہونا چاہیے. ہمیں کسی کو نہ اسلحہ بیچنا چاہیے، نہ کسی کو بلا جواز کسی کی سپورٹ یا مخالفت نہیں کرنی چاہیے. صحیح. جو ملک جو ہمیں ٹیکنالوجی دیتے ہیں، جو ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں ویپن دیا، ہم ان کے ساتھ بالکل ساتھ کھڑے ہیں. صحیح. اور اس رشتے کو اور مضبوط بنائیں. جس طرح آپ کہہ رہے تھے ہمالیہ سے اونچی، شہر سے میٹھی، سمندر سے گہری، وہ انہوں نے تو ثابت کر دی ہے، بالکل کر دی، مگر ہمیں بھی ثابت کرنا ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. تو تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بھی سامنے آنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے. نذیر صاحب، احمد بلال محبوب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. احمد بلال محبوب صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. احمد بلال محبوب صاحب، آج قوم یوم تشکر منا رہی ہے. ایک عظیم کامیابی، فتح مبین اللہ نے ہمیں دی ہے. ہمارے دشمن نے ہمیں للکارا تھا اور رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملہ کیا، لیکن افواج پاکستان کی حکمت عملی اور پیشہ ورانہ مہارت نے دشمن کو شکست فاش دے دی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں کہ واقعی اس وقت ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے افواج پاکستان پہ، اور مزید بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، ایک بات تو سب لوگ اتفاق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے فوجیوں کی بہادری کا، اپنے شہداء کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. جی. اور شہداء کی جو فیملیز ہیں خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ان کے ساتھ سالیڈیرٹی کا اظہار کرنا چاہیے. اور پوری قوم نے جس طرح سے اپنی فوج کے پشت پہ کھڑے ہو کے ان کو متفقہ طور پر ان کے ساتھ سپورٹ دی، اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے. صحیح. لیکن اب ہمیں جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ سوچنی چاہیے کہ ہمیں لانگ ٹرم پہ اپنی دفاع کے لیے اور اپنے ملک کو اس قسم کے فیوچر میں اس قسم کی اگریشن سے بچنے کے لیے سب سے بڑا کام جو کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. میرے خیال میں اس وقت پوری قوم جس طرح سے ان کا جذبہ بیدار ہے اور وہ پورا اس وقت اپنے ملک کے لیے اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال ہے ان کو موبلائز کرنا چاہیے کہ اب ہمیں
بالکل ایک ہی چیز پہ فوکس کرنا چاہیے، جی کیونکہ فیوچر کی جو لڑائی ہے، اگر کبھی کوئی خدا نہ خواستہ ایسی نوبت آئے گی جی تو اس کے لیے ہتھیاروں کی، جہازوں کی، اس کے لیے گولہ بارود کی، ٹیکنالوجی کی جو ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ جی بالکل آپ صحیح اول کہہ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی نوبت نہ آئے، جی لیکن اگر وہ ہم مسلط کر دی گئی جی تو ہمارے پاس اتنی معیشت پہ جان ہونی چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، اور معیشت اگر اسٹرانگ ہوگی تو شاید ہمت بھی نہیں ہوگی کسی کی جی بالکل کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ تو میں سوچتا ہوں پوری قوم کو، معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اس وقت یک زبان اور یک جان ہونا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا احمد بلال محبوب صاحب، جس طرح ہم نے فوجی برتری حاصل کی ہے، اسی طرح معاشی برتری حاصل کرنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں، کون سی ایسی پالیسیاں ہیں کہ جس کو اختیار کر کے ہم معاشی طور پر بھی برتری حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں معیشت کے اوپر، معاشی مسائل اور معاشی معاملات کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بحث و تبحیث کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، جس طرح آپ ہمارا ذرائع ابلاغ میں اس کا جو وقت استعمال ہوتا ہے، ایئر ٹائم ہے، جی جی اس کے بارے میں گیلپ پاکستان ایک مستقل مانیٹرنگ کرتا ہے۔ جی ان کا کہنا تھا کہ ہم معاشی معاملوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اپنے ٹوٹل ایئر ٹائم کا صرف 5% صرف کرتے ہیں، جی بالکل باقی معاملات ہم صرف سیاسی اور دوسرے معاملات کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں معاشی معاملات سے گفتگو کے لیے کچھ وقت بڑھانا چاہیے، جی، صرف اچھی میڈیا تجویز میں آپ کی، نہیں، بالکل صحیح کہہ ہماری رہے ہیں۔ اسمبلیوں کے اندر بھی، جی ہماری صوبائی اسمبلیاں ہوں یا قومی اسمبلی ہو جی یا سینٹ ہو، کہ وہ اس کے اوپر غور کر رہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ملک کے اندر جو تجارت کا ماحول ہے، کاروبار کا ماحول ہے، جی جی اس کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ یہاں پہ سرمایہ کاری ہو سکے۔ یہاں کے ہم عموماً بزنس مینوں کے بارے میں ایک بڑی نیگیٹو رائے رکھتے ہیں۔ جی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر بزنس بہتر ہوگا، جی اگر ملک میں تو روزگار بھی بڑھے گا جی اور ہمارا سب کا فائدہ ہوگا۔ جی ٹھیک تو ہے۔ روزگار کے بارے میں نیگیٹو ویو رکھنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس کو بھی بدلنا چاہیے۔ اور ہماری ایک ایک چیز کا فوکس یہی ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر کاروبار کیسے بڑھ سکتا ہے، صحیح، ٹیکسوں کو ذرا ریشنلائز کرنا چاہیے۔ جی بالکل، ہم نے ٹیکسوں کو بہت بڑھا دیا جی ہوا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ٹھیک ہے، ماحول ٹیکسوں کی پیدا کرنا ضرورت ہے۔ چاہیے جس سے ہم معاشی طور پر آگے بڑھ سکے۔ اچھا احمد بلال محبوب صاحب، ابھی ان دنوں ہم نے دیکھا کہ قومی یکجہتی اور قومی ہم آہنگی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی نظر آ رہی ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اسی طرح متحد ہو کے ایک پیج پہ رہ کے ہر مسائل کا، ہر طرح کی پرابلمز کا ہم حل نکال سکیں؟ پوری قوم کو کسی ایک مثبت رخ پہ ڈالنے کے لیے جب وہ اس رخ پر ڈل جاتی ہے اور پھر ان چیزوں پہ توجہ دیتی ہے جو پروڈکٹیو ہوتی ہے، جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، صحیح، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ کاروبار ہے، جی بالکل، معیشت ہے، اپنے ویلتھ کریشن ہے، جی تو پھر لوگوں کا دماغ ان نیگیٹو چیزوں کی طرف نہیں جائے گا۔ صحیح، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ دنیا تو اب معیشت کی طرف بڑے بڑے قدم بڑھا رہی ہے۔ خود ہم انڈیا کی مثال دیکھیں تو ہم سے 11 گنا زیادہ بڑی معیشت ہے، جی بالکل، حالانکہ ہمارا آبادی کا تناسب جو ہے وہ اتنا نہیں ہے۔ تو ہم دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اس کی طرف اگر توجہ دلاتے رہیں گے، صحیح، تعلیم کی طرف ہم توجہ دیں گے، صحیح، تعلیم کی کوالٹی بہتر کریں گے، جی تو میرے خیال میں ہم ملک کے اندر جو نیگیٹو آپس پہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والی چیزیں ان سے اجتناب کریں گے۔ صحیح، اور سیاسی لیڈروں کو بھی اس کے بارے میں ہمیں ریکویسٹ کرنی چاہیے جی کہ وہ جو بھی معاملات ہیں وہ مل بیٹھ کے افہام و تفہیم میز سے پہ حل بیٹھ کے طے کریں جی اور قوم کو ڈیوائڈ نہ کریں۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ اچھا نیزی صاحب، یہ اس وقت معاشی جو خود مختاری ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، چونکہ ابھی بھی جنگ لڑی گئی ہے تو کہتے ہیں کہ دنیا کی یہ مہنگی ترین جنگ ہے، اور خدا نخواستہ پھر کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہمیں بہت پیسوں کی ضرورت ہے معاشی طور پہ ملک کو خود مختاری کی طرف لے جانے کے لیے کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جو فوری طور پر ہمیں اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں علوی صاحب، جس طرح احمد بلال محبوب صاحب فرما رہے تھے کہ معاشی جو بھی وہ انڈیکیٹرز دے رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب تک ایز
اب ڈوئنگ بزنس نہیں ہوگا نا، بالکل ون ونڈو نہیں آئے گی۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ قوانین آپ دیکھیں، انویسٹر جو ہے نا، ہمارے ملک کا جو ماحول ہے، میں معذرت کے ساتھ نیشنل ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں، ہمارے ہم ایماندار نہیں ہیں، ہم مخلص نہیں ہیں۔ انویسٹر بیچارہ آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے، پہلے تو اس کو جو ڈپارٹمنٹ ہے نا، میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، 5 سال ہو گئے مجھے جڑا والا ایک پٹا جو ہے اس کو رجسٹر کرانا تھا، اور وڈ یو بلیو کہ 5 سال ہو گئے، ابھی میں پرسوں اے سی صاحب کو، اسسٹنٹ کمشنر جڑا والوں کو مل کے آیا ہوں، اور انہیں تحصیلدار سے ہوگا بھی یہ 1 سیکنڈ کا کام اس کا کر دیں، اور مجھے ابھی تک میرا کام نہیں ہوا۔ یہ تو ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے نا، جب انویسٹر آتا ہے وہ ایک صحت مند ماحول مانگتا ہے، ایز آف ڈوئنگ مانگتا ہے، ون ونڈو ہونی چاہیے، ون ونڈو ہونی چاہیے، پھر لوگ اور جب تک پولیٹیکل ایک لمبی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سراج الحق صاحب، آج قوم یوم تشکر منا رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ افواج پاکستان نے بہت جرأت مندی سے اور اپنی پوری مہارت کو استعمال کر کے، جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بہت حوصلے سے اپنے دشمن کو شکست دی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی سراج الحق صاحب، آپ کو میرا سوال سنائی دیے؟ میں سن رہا ہوں، جی دوبارہ بتائیں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں سراج الحق صاحب کہ ہماری افواج پاکستان نے بہت کامیابی سے اور بہت جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے بہت جرأت مندی سے اپنے دشمن کو شکست دی ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں کہ آج قوم یوم تشکر منا رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ قوم کو مبارکباد دیتے ہیں، افواج پاکستان کو مبارک دیتے ہیں؟ بہت تاریخی دن ہے، ساری قوم سربہ سجود ہے، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرتے ہیں، جس نے ہمارے مقابلے میں ایک بہت بڑے 8 گنا بڑے دشمن کو شکست سے دوچار کیا۔ صحیح۔ اور یہ شکست صرف مودی کی نہیں ہے، یہ اکھنڈ بھارت کی اس تاریخی فلسفے کی شکست ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ ایک بار پھر 2 قومی نظریے کی فتح ہے۔ جی ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان تمام شائن صفت نوجوانوں کو جنہوں نے جان پر کھیل کر اللہ پر توکل کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا اور سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے اور اپنے شہداء کو جنہوں نے اپنا سب کچھ اس قوم پر نچاور کیا، وہ ہمارے چھوٹے بچے، معصوم بچے، وہ ہمارے بزرگ، وہ ہمارے بھائی جو شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے پاکستان کو ایک ایسے مقام پر پہنچایا جو آج یہ ایک ناقابل تسخیر پاکستان بن گیا ہے۔ اس وقت ہماری یہ ازمائش ہے کہ جو قومی یکجہتی، قومی وحدت پیدا ہو گئی ہے، کہ ہماری حکومت کس طرح اس قومی یکجہتی اور وحدت کو برقرار رکھے، بلکہ اور بھی مضبوط بنا لے اور بنیاد و مرصوص بنا لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی اس رحمت اور برکت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اب پاکستان میں ہم اللہ کا دین نافذ کرے، پاکستان کا کلمہ ہے، نظریہ ہے، اس نظریے کے مطابق ہم اس ملک کو چلائے۔ ہم ان تمام فوجی قیادتوں کو بھی شاباش دیتے ہیں جنہوں نے بر وقت صحیح ٹائم پر صحیح فیصلے کیے اور قوم کو عزت دلا دی۔ آج مشرق اور مغرب میں پاکستان زندہ باد کے نعرے ہیں، کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم، سب پاکستان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت قائم رکھے عزت کے ساتھ۔ اچھا سراج الحق صاحب، اس دوران مسئلہ کشمیر بہت اجاگر ہوا ہے جو کسی حد تک دب چکا تھا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے گا، چونکہ عالمی سطح پہ دوبارہ بڑے اچھے طریقے سے اجاگر ہو گیا ہے؟ یقینی بات ہے کہ یہ ایک معجزاتی کامیابی ہے جو کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو ملا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جس وقت چاہتے ہیں قوم کو سرخرو، سرفراز اور سر بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اس وقت دنیا کے ہر باشعور آدمی کی زبان پر ہے، اداروں میں ڈسکس ہو رہا ہے، تھنک ٹینکس میں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، بڑے جو اخبارات ہے، اینکرز ہے، وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے۔ پاکستان کی حکومت کو میں مشورہ دوں گا کہ ڈیلیگیشن بنا دے، وفود بنا لے سفارتی محاذ پر کام کرنے کے لیے، اور ساری دنیا میں اب
جانے کے اور اپنی بات اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ڈیلیگیشن میں سب سے زیادہ مؤثر نمائندگی، بڑی نمائندگی وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو دیا جائے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو دیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ ہر جگہ جا کر اپنا کیس اپنے زبان سے بیان کرے. لیکن میں وہ مناسب سمجھتا ہوں کہ وقت آیا ہے کہ پہلے مرحلے میں OIC کا اجلاس بلایا جائے کشمیر پوائنٹ پر، اور اگلے مرحلے میں جو باقی ممالک ہے وہ، اس لیے کہ اس وقت انڈیا اکیلا ہے، تناؤ ہو گیا ہے، صرف اسرائیل ان کے ساتھ ہے. اگر ہم نے اس ٹائم کو ضائع کیا تو لوگ پھر بھول جاتے ہیں. نئے ہر نیا دن ایک نیا ایشو اس کے ساتھ آتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل. اچھا سراج الحق صاحب، چین اور ترکی جیسے دوستوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کا شکریہ بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے چونکہ کڑے وقت میں یہ دو ملک ہمارے ساتھ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے. ہم ترکی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ترکی پر ہمارا قرض بھی تھا، اس لیے کہ ہر مرحلے پر اس خطے کے مسلمانوں نے ترکی کا بھی ساتھ دیا تھا اور ان کے لیے تحریک چلائی تھی. آپ کو یاد ہے کہ یہاں کے لوگوں نے، ہندوستان کے جو مسلمان ہیں اس وقت ایک ملک تھا، لوگوں نے ہجرت بھی کی خلافت کے دوبارہ قیام کے لیے. تو اچھا ہے کہ ترک قوم نے اسے تاریخی بریگیڈیئر لیاقت صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بریگیڈیئر لیاقت صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی. راجہ قمر الاسلام صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی I can't hear you. جی ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، پھر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے.